Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Study with me PK. Today I'm gonna sharing with you 9th class Islamiyat लाज़मी. स्टूडेंट ये जो इस्लामियात लाज़मी है ये जो है ये 9th क्लास की है ब्राई जमात नाहम और ये जो है इंशाल्लाह आज हम इसका जो फर्स्ट लेसन है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट हैं पहले तो माशाल्लाह से यहाँ पर स्टूडेंट मौजूद हैं मे बी 9th क्लास के थोड़े बहुत, लेकिन इंशाल्लाह अब इससे भी ज़्यादा आएंगे हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट आज हम रीड करने वाले हैं हमारी इस्लामियात लाज़मी और ये जो इस्लामियात है ये है इस्लामियात लाज़मी, ये जो है ये जमात नाहम की है और इसमें आज देखें यहाँ पर जो इसके जो बाब जो हैं, पहला तो बाब अव्वल है अल कुरानुल करीम और कुरान मजीद के तारुफ़ के बारे में इसमें जो है वो बयान किया जा रहा है। उसके बाद बाब नंबर जो 2 है उसमें हदीस और सुन्नत का तारुफ़ उसके बारे में बयान किया जा रहा है। आगे है बाब सोम और बाब सोम जो है मौज़ूआती मुताला है और इसमें बहुत सारे ईमानियात और सीरत तैयबा उस्वा हसना अखलाक व अदाब। और बाब चहारम में जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह और हज़रत अबू अबैदा उनके बारे में बयान किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पहले हम पूरा कंप्लीट लेसन रीड करते होते हैं हर मींस के क्लास के सेशन के मुताबिक। हम पहले पॉइंट टू पॉइंट एक पूरा लेसन जो है वो रीड करेंगे, उसके बाद इसके कंप्लीट होने के बाद इस लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन रीड करेंगे और साथ ही MCQs, और उसके बाद जो है हम उसके लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो मे बी कुरान मजीद का तारुफ़ तफसीलन तहरीर करे वो जो है वो पूरा एक इस मींस के पूरे जो ये लेसन है पूरा पहला कुरान मजीद का तारुफ़, इसका पूरा जो जितना भी A to Z इसमें बयान किया गया है वो पूरा ही एक ही पहले लेसन में जो है वो क्वेश्चन है वो भी लॉन्ग, वो है तफसीली जवाब लिखें। तो आज हम पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वही रीड करेंगे कि कुरान मजीद का तारुफ़ तफसीलन तहरीर करें। ये वाला क्वेश्चन जो है आज हम रीड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कुरान मजीद का जो तारुफ़ है इसमें बाब अव्वल है ये अल कुरानिल करीम और इसमें जो कुरान मजीद का तारुफ़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, इसकी जिस्मानी और फितरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मादी वसाइल पैदा किए और इसके जहन और रूह की रहनुमाई के लिए भी एहतमाम फरमाया। खुद इंसान को खैर और शर में फ़र्क करने की सलाहियत और इसकी और ज़मीर की आवाज़ अता फरमाई। इसके अलावा अल्लाह ताला ने इंसान की कामिल रहनुमाई के लिए अंबिया कराम मबूस फरमाए और इन पर किताबें नाजिल फरमाई। हमारे प्यारे नबी ख़ातमुन नबीयीन सैयदना मुहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर एक जामे किताब कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में नाजिल फरमाई जो हर शअबा ज़िंदगी में रहनुमाई करती है। ये किताब क़यामत तक तमाम जिन्न व इंस ये किताब क़यामत तक तमाम जिन्न व इंस के लिए हिदायत का सरचश्मा है। कुरान का लफ्ज़ी मानी है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान मजीद का लफ्ज़ी मानी क्या है? बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान मजीद को बार बार पढ़ा जाता है इसलिए इसका नाम कुरान है। कुरान मजीद हर किस्म की तहरीफ और तगैर से पाक है। इसलिए अच्छा जी ये मैं बता दूं यहाँ पर तगैर किस चीज़ को कहते हैं कि किसी चीज़ को बदल देना या गैर कर देना मीन्स कि तगैर जैसे देखा जाए तो वो जो पहले जो हमारे अंबिया थे, जैसे जो पहले मीन्स के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस दुनिया में नाजिल हुए,
وہ جو جتنے بھی اس دنیا میں پیغمبر آئے ان پر بھی ایک مینس کے وہی جو تھی وہ نازل کی گئی تھی، لیکن اس سے پہلے جو توریت، زبور، انجیل جو تھیں ان میں ہمیں بالکل بھی نہیں پتہ کہ کیا وہ وہی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ نہیں وہ اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، کیونکہ انسانوں نے اس میں خود رد و بدل کی ہے، اور بعض تو جب بالکل ہی وہ فرقے جو ان کتابوں پر مینس کے عمل پیرا تھے، جیسے ہم ایمان رکھتے ہیں اپنے قرآن مجید پہ، اسی طرح سے جو لوگ ان کتابوں پر ایمان رکھتے تھے ان کا کیا تھا کہ جن لوگوں نے ان کتابوں کو حفظ کیا ہوا تھا، تھوڑا بہت ان کو اس کے بارے میں سمجھ تھی، انہوں نے اس کے بارے میں لکھا اور لکھ کر کیا کیا، اس کو تبدیل کر دیا۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ ہر قسم کی تحریف و تغیر سے پاک ہے، مینس کہ قرآن مجید کی جو حفاظت کا ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے، اس لیے اس میں کوئی بھی، پہلی بات ہے اس میں کسی انسان کے بس میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ وہ قرآن مجید میں کیا کرے، تغیر کر سکے، مینس کہ قرآن مجید میں کوئی اور غیر چیزیں جو ہیں وہ لکھ سکے، اس لیے کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ قرآن مجید کے بہت سے نام ہیں جن میں سے قرآن مجید کے بہت سے نام ہیں جن میں سے 55 نام ایسے ہیں جو خود قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ ان میں سے چند ایک نام یہ ہیں، جیسا کہ الکتاب، خاص کتاب یعنی اللہ تعالیٰ کی قرآن کتاب، الفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب، نور، روشنی اور ہدایت دکھانے والی کتاب، شفا، جسم اور روح دونوں کی بیماریاں دور کرنے والی کتاب، العلم، سراپا علم و حکمت والی کتاب، البیان، واضح کتاب جس کی بات میں ابہام یا شک و شبہ نہیں، الہدا، ہدایت دینے والی کتاب۔ اب ہے آگے اس کے بارے میں جو اس پوائنٹ میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر عبادت اور رضایت اور غور و فکر کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ اچھا جی، اب میں یہ بتا دوں کہ غار حرا جو ہے وہ ایک غار ہے جس پر پہلی وحی ہماری نازل ہوئی تھی، مینس کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ غار حرا میں ہی نازل ہوئی تھی، اور غار حرا میں جو وحی نازل ہوئی تھی وہ تھی اقرا، سورۃ العلق کی جو تھی وہ پہلی آیات تھی، اور یہ آیات جو تھی اس میں یہ جو پہلی آیت تھی وہ تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، ان کے بارے میں جو تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ بھی خون سے، اس طریقے سے اس کا ترجمہ تھا۔ ابھی آگے ہم اپنے اس پیرے کو کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ آگے ہم ریڈ کریں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ غار حرا جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے، اور یہ تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور ماشاءاللہ سے اللہ کے کرم سے میں اس غار حرا پر جا چکی ہوں، اور وہ ماشاءاللہ سے بہت، میں کہتی ہوں کہ پہلی بات ہے کہ وہ بہت مشکل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے اس پر چڑھ کر جاتے تھے اور وہاں پر عبادت کرتے تھے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارے جو حضور ہیں، ہمارے جو نبی ہیں، ان کی جو زندگی ہے اس میں ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو چیزیں وہ کر سکتے تھے وہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی امت ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہ غار، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر عبادت اور ریاضت اور غور و فکر کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ یہ غار مکہ مکرمہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت و ریاضت میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ تھے کہ جو وحی لے کر آیا کرتے تھے، مینس کے انبیاء کی طرف۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ علق کی یہ 5 آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔
سوری کچھ نوائسز آپ کو آ رہی ہوں گی، اور یہ میری چھوٹی بیبی جو ہے وہ میرے پاس گھوم رہی ہے تو وہ کھیل رہی ہے، اس وجہ سے تھوڑی تھوڑی آوازیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، تو ان کو اگنور کریے گا۔ اچھا جی، اب اس آیت کا جو ترجمہ ہے ان آیات کا سورہ علق کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بڑا کریم ہے۔ اچھا جی، یہاں پر دیکھیں یہ ترجمہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے یہ چینج لکھا ہے کہ جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ یہاں پر جب ہم نے پڑھا تھا تو یہاں پر لکھا ہوتا تھا کہ جس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ یہاں پر آپ یہ لکھ سکتے ہیں، اگر پھٹکی آپ سے نہیں لکھا جاتا تو اس کا اصل میں ریئل جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ جس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس واقعے کے بعد وقفے سے قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تک جاری رہا۔ قرآن حکیم کا نزول 22 سال۔ اچھا جی، یہاں پر میں نے تھوڑا سا ویڈیو کو سوری ٹو سے کہ اسکپ کیا تھا، کیونکہ مجھے جو تھا یہ ڈیٹس لگانی تھی، کیونکہ بعض اسٹوڈنٹ کو جو عربک کی مینس کی جو گنتی ہے ان کے بارے میں سمجھ نہیں ہوگی۔ یہاں پر قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ 22 سال 2 ماہ اور 22 دن میں مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحج 10 ہجری حجۃ الوداع کا خطبہ عرفات کے میدان میں ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد وہی قرآن مجید کی یہ آخری آیات نازل ہوئیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارا دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارا دین جو ہے وہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ آج اللہ نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ یہ جو لاسٹ ہمارے مینس کے جو پہلی جو آیات تھی وہ کیا تھی؟ سورہ علق کی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد جو لاسٹ میں مینس کے آیات جو نازل ہوئیں، اور وہ بھی کہاں پر؟ خطبہ حجۃ الوداع کا جو خطبہ حجۃ الوداع جو عرفات کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، اور جو آخری قرآن مجید کی آیات وہاں نازل ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا پسند کیا ہے؟ دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ قرآن مجید سے متعلق چند ایسی اصطلاحات ہیں جن سے واقفیت بہت ضروری ہے، مثلاً آیات، رکوع، سورت، آیت کے لغوی معنی، علامات اور نشانی ہیں۔ آیت کے جو لغوی معنی ہیں وہ کیا ہے؟ علامات اور نشانی ہیں۔ اچھا جی، یہ چھوٹے چھوٹے جو بیچ میں پوائنٹس آ رہے ہیں، جیسے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو نوٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ کو یہ شارٹ کوسچن آ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے ایک فقرے یا جملے کو آیت کہتے ہیں۔ جس طرح ایک جملے کو آیت کہتے ہیں، اسی طرح چند آیات کے ملنے سے ایک رکوع بنتا ہے۔ سورت قرآن مجید کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے الگ کرتی ہے۔ کسی بھی سورت کے شروع ہونے کی علامات یہ ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے۔ البتہ سورت توبہ بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع ہوتی ہے۔ اب یہاں پر قرآن حکیم میں 6 2 3 6 مینس کہ 6236 آیات، 114 صورتیں اور 540 رکوع اور 30 پارے ہیں۔
اب وہ صورتیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں. مینس کہ جب ہجرت مدینہ اس لیے کہا گیا ہے یہاں پہ کہ ہجرت مدینہ سے مراد ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ مکہ میں رہتے تھے تو کیا تھا کہ جو صورتیں ان پر مکہ میں نازل ہوتی تھیں ان کو کیا کہا جاتا تھا، وہ مکی صورتیں کہلاتی تھی. اب یہاں پر دیکھا جائے تو آپ سے یہ کوشچن کیا بھی گیا ہے کہ جو ہجرت مدینہ سے پہلے جو نازل ہوئی تھی مکی، اچھا یہ کوشچن ہو سکتا ہے آپ سے کہ مکی صورتوں کے بارے میں بیان کریں اور مدنی صورتوں کے بارے میں بیان کریں. آپ نے یہاں پر یہ پوائنٹ لازمی اپنی تا حیات کے لیے آپ نے یہ یاد کرنا ہے، کیونکہ فرسٹ ایئر کی جو اسلامیات لازمی ہے اس میں بھی یہی سیم ٹو سیم کوشچنس کیے جا رہے ہیں کہ وہ صورتیں جو مینس کے مکی صورتیں، کوشچن یہاں پر یہ ایسے کیا جا رہا ہے کہ مکی صورتیں کون سی ہیں، اور مکی صورتیں یہاں پر آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں مینس کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو اس وقت جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں. وہ کیا کہلاتی ہیں؟ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. مکی صورتیں جو ہیں وہ 86 ہیں، جبکہ مدنی صورتوں کی تعداد جو ہے وہ 28 ہے. اس کی سب سے بڑی سورۃ البقرہ اور سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر ہے. احادیث نبوی میں قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والوں کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور اس کو سکھائے. قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلو کے متعلق رہنمائی مہیا کرتا ہے. اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، غرض زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں تفصیلی معلومات ہے. قرآن مجید انسان کی انفرادی زندگی اور اس کے اجتماعی و معاشرتی حقوق و فرائض، اس کے معاشی و اقتصادی امور کی متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے. جی تو اسٹوڈنٹ، یہ تھا آج کا ہمارا 9th کلاس کا سیشن، اور اس ویڈیو میں ہم نے کیا ریڈ کیا ہے، ہم نے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ریڈ کیا ہے کہ 9th کلاس کے جو لانگ کوسچن تھا 9th کلاس کا، آج ہم نے پہلا لیسن جو ہے باب اول القرآن الکریم کا تعارف جو تھا وہ ہم نے کمپلیٹ لانگ کوسچن جو تھا آج کا ہمارا، آج ہم نے وہ ریڈ کیا ہے. اور اس میں ہم نے کیا ریڈ کیا وہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ہم نے کیا کیا کہ سب سے پہلے یہ ہمارے قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور قرآن مجید جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. اس کے بعد ہم نے ریڈ کیے کہ قرآن مجید کے نام جو ہیں وہ بہت سے ہیں، لیکن چند ایک نام جو ہیں مینس کے 55 نام جو ہیں وہ قرآن مجید میں خود بیان کیے گئے ہیں، قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ اس میں یہ خوبیاں ہیں اور قرآن مجید اس طرح کی کتاب ہے. اس کے بعد ہم نے کیا نازل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 40 سال کی جب ان کی عمر تھی تو وہ کیا کرتے تھے، غار حرا میں جاتے تھے، اور غار حرا میں جا کر وہ کیا کرتے تھے کہ عبادت کرتے تھے، اور عبادت و رضائیت جو تھے وہ وہاں پر کرتے تھے. اور 40 سال کی عمر میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار ان کے پاس آئے تو وہ کیا آیات لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا کیا تھا، وہ کیا لے کے آئے تھے، وہی جو تھے وہ لے کر آئے تھے، اور وہی جو تھی وہ غار حرا میں نازل ہوئی. اور غار حرا جو ہے یہ مکہ سے 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ عبادت کرتے ہوتے تھے. تو وہاں پر آیات جو تھی ہمارے اسلام کی پہلے قرآن مجید کی جو پہلی آیات نازل ہوئی وہ وہاں پر ہوئی، اور پہلی جو قرآن مجید کی آیات ہیں وہ سورہ الگ کی آیات ہیں. پہلی 5 آیات ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ جو سورت ہے اس کی پہلی 5 آیات جو تھی وہ وہاں پر نازل ہوئی تھی. اور اس کے بعد جو تھا مینس کہ جو ہمارے قرآن مجید میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب یوم عرفات میں جو تھے وہ کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو وہاں پر جو تھی آیات نازل ہوئی تھی وہ تھی چند آیات کے سورۃ المائدہ کی وہ آیات تھیں. اور سورۃ المائدہ کی آیات جو تھی وہ آیت نمبر 3 تھی، اور اس میں کیا بیان کیا گیا تھا کہ یوم اکملت لکم دینکم، کہ آج جو ہے تم لوگوں کا دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اور تم لوگوں کا دین جو ہے وہ کیا ہے، دین اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا پسند کیا، دین اسلام کو پسند کیا. اس کے بعد اس سے آگے کیا بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ 22 سال اور 2 ماہ اور 22 دن میں نازل ہوا.
اور اس کے بعد اس سے آگے کیا کہا گیا ہے، کچھ صورتوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جو صورتیں مکی ہیں وہ کیا ہیں، کہ ہجرت مدینہ سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو کیا کہیں گے، وہ مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتیں کتنی ہیں، 86 ہیں، اور ہجرت مدینہ کے مینس کے ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ کیا تھیں، جو ہجرت مدینہ کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ 28 ہیں، اور وہ کیا کہلاتی ہیں، ہجرت مدینہ والی صورتیں مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس میں قرآن مجید کا پورا کمپلیٹ تعارف جو ہے وہ ہم نے نوٹ کیا ہے، اور یہاں پر جو ہے آپ کے پاس ابھی کوئی بھی ایسا مشکل کوشچن تو ہے نہیں کہ جو آپ کو یاد نہ ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی ظاہر ہے، یہ ایک مسلمان کے لیے جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک مضمون ہے، جو ہر مسلمان کو بچے سے لے کر بوڑھوں تک یہ یاد ہونا چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا جو ہے ہمارا 9th کلاس کا لیسن نمبر 1 جو ہے اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا، اور لیسن نمبر 1 کا پہلا کوشچن جو ہے وہ ہم نے ریڈ کیا ہے۔ اس سے آگے جو ہماری اگلی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ اس میں ہم اپنے اس لیسن کے MCQs اور اس لیسن کے شارٹ کوشچن جو ہیں وہ ہم ریڈ کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔